Bismillahirrahmanirrahim. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Saturday after Asr Salah, 5th of Ramadan, 6th of September 2008. Relatives or non-relatives, anyone can do Isal Sawab for any deceased person. The good causes of taking loans. Diabetes cannot be the cause of avoiding Roza. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmad Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. क्यों भाई आज ही क्यों आए? कोई मसला पूछ रहा है। एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसके वरसा के अलावा कोई आदमी कुरान पढ़कर सवाब पहुंचाना चाहे तो पहुंच सकता है कि नहीं? जब वरसा का कुरान पढ़कर सवाब पहुंचाया हुआ वरसा का पहुंच सकता है, वो वरसा के बारे में नहीं पूछ रहा है, वरसा के अलावा के बारे में पूछ रहा है। तो जब वरसा का पढ़ा हुआ बोल सकता है तो अलावा का क्यों नहीं बोल सकता? कह रहा है कि फौत शुदा आदमी को उसके वरसा के अलावा, गोया वरसा का मसला नहीं पूछना उसे, वो तो उसे मालूम है कि अगर कोई आदमी मर जाए और उसके वारिस कुरान करीम पढ़कर उसका सवाब पहुंचाए तो वो सवाब पहुंचता है, ये तो गोया उसे मालूम है। अब पूछता है कि गैर वारिस, जैसे हम लोग हैं कुरान करीम पढ़ते हैं और पूरी उम्मत को सवाब पहुंचाते हैं, तो ये सवाब जो गैर वारिस कुरान पढ़कर सवाब पहुंचाता है, ये पहुंच सकता है नहीं पहुंच सकता है? वो ये पूछ रहा है। क्यों नहीं पहुंच सकता? भाई जब वारिस का जाएगा तो उसी रास्ते से गैर वारिस का भी जाएगा, क्या परेशानी है तुझे? मसला है वारिस हो गैर वारिस हो, कुरान पढ़े या कोई भी नेक अमल करे, जिस नेक अमल करने के बाद में मुझे सवाब मिले, गिफ्ट मिले अल्लाह के यहाँ से, अब मुझे इख्तियार है कि खुद रखूं या इमाम साहब को दे दूं। ये गिफ्ट मिली, मैं खुद रखूं जाए इमाम साहब को दे दूं? इमाम साहब हयात हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। और अगर हमारा कोई रिश्तेदार या गैर रिश्तेदार जो दुनिया से गुजर गया है उसको पार्सल कर दूं? सब कुछ कर सकता हूं। मैंने एक नेक अमल किया, मैंने एक नेक अमल किया, उस नेक अमल पर अल्लाह के यहां से मुझे सवाब मिला। तब सवाब मुझे मिला, उस सवाब को मैं चाहूं तो मैं रखूं, मैं चाहूं किसी जिंदा को दे दूं, मैं चाहूं किसी मुर्दे को भेज दूं। मेरा सवाब अल्लाह ने मुझे दे दिया है, मुझे इख्तियार जो चाहे करूं। दलील ये है, हजरत साद इब्न उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था, जब वो तबूक के सफर में गए थे, पीछे उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा अचानक इंतकाल हो गए, जैसे आजकल हार्ट फेल होते हैं। अगर उनको पहले से कुछ एहसास होता कि मेरा मौत का वक्त करीब आया है तो वो खैर का काम करती, और अचानक मर गई तो कोई खैर का काम नहीं कर सकी, तो मैं उनकी तरफ से खैरात करूं तो इसका सवाब मेरी वालिदा को पहुंचेगा? हुजूर ने फरमाया पहुंचेगा। चुनांचे उन्होंने एक बड़ा बाग अपनी वालिदा के ईसाले सवाब के लिए खैरात किया और वो बाग गरीबों में तकसीम किया गया। चुनांचे तमाम फिरके मुत्तफिक हैं कि खैरात करो तो खैरात करने से जो सवाब है वो पहुंचता है, सदके का ईसाले सवाब दुरुस्त है। और बदनी इबादत, जैसे कुरान शरीफ पढ़ा, नफल नमाज पढ़ी, नफल रोजा रखा,
کلمہ طیبہ پڑھا، اس کا ایصال ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ غیر مقلدین، یہ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، وہ سلفی ہیں کچھ نہیں، مگر انہوں نے لیبل لگا رکھا اپنے اوپر سلفی کا، ہیں وہ غیر مقلدین۔ یہ جو غیر مقلدین ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف خیرات کا ایصال ثواب ہوتا ہے، خیرات کے علاوہ قرآن پڑھو، کلمہ پڑھو، نماز، نفل نماز پڑھو، نفل روزہ رکھو، اس کا ایصال ثواب کرو، ثواب نہیں پہنچتا۔ یہ پوچھ رہا ہے اسی لیے اس کے نہیں پہنچتا، یہ خیال ان کا غلط ہے۔ جب صدقے کا ثواب پہنچتا ہے، صدقے میں کیوں پہنچتا ہے؟ اسی لیے اس نے خیرات کی اور اللہ نے ثواب دیے، خود رکھنے کے بجائے میت کو بھیج دیا، اماں کو بھیج دیا۔ یہی تو بنیاد ہے۔ جب یہی بنیاد ہے تو سارے تمام عبادات بدنیہ، قرآن پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نفل نماز پڑھو گے تو ثواب ملے گا، روزہ رکھو گے تو ثواب ملے گا، اس کا ثواب بھی خود رکھے، اس کیا بھیج دیں۔ اور اگر وہ کہے کہ صدقے کا ہی ثواب جاتا ہے تو پھر میرے بھائیوں، حدیث میں کھجور کے باغ کا صدقہ تھا، یہ کہو کہ کھجور کے باغ کا صدقہ ہی کا ایصال ثواب ہوتا ہے۔ حدیث تو کھجور کے باغ کے بارے میں ہے، تو اگر حکم کو حدیث پر روکے رکھنا ہے کہ بس حدیث میں جو آیا وہی، تو حدیث میں تو کھجوروں کے باغ کا صدقہ ہے، تو پھر کہو کہ صرف کھجوروں کے باغ کا صدقہ کر کے ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اور کوئی خیرات کر کے ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، یہ ماننا پڑے گا۔ جبکہ یہ بات وہ بھی نہیں مانتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر مالی خیرات، کوئی بھی مال خیرات کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ اور ابھی کوئی بھی مال خیرات کر کے، یہ کہاں سے مسئلہ بڑھایا؟ جو حدیث ہے وہ تو کھجوروں کا باغ خیرات کیا تھا، لہٰذا یا تو مسئلہ وہیں رکھو، اور اگر بڑھانا ہے، ہر مالی خیرات تک بڑھانا ہے تو دوسری عبادتوں تک بھی بڑھاؤ۔ جب ندی بہہ پڑی تو جائے گی آخر تک۔ بہرحال یہ تو میں نے ویسے دلیل پیش کی، چونکہ اس مسئلے یا اس ملک میں اس طرح کے مسائل میں ذہنی الجھن ہوتی، اسی لیے مسئلہ پوچھتا ہے آدمی۔ تو میں نے کہا کہ جب وارث کا قرآن پڑھا ہوا ایصال ثواب ہو سکتا ہے تو غیر وارث کا بھی ہو سکتا ہے۔ کھجور کے باغ کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے تو کوئی بھی صدقے کا ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی صدقے کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے تو کوئی بھی نفل عبادت کا ہو سکتا ہے۔ دیکھو، فرض عبادت کا ایصال ثواب نہیں کر سکتے، ہم نے جو اثر کے فرض پڑھے، اگر کوئی کہے کہ اس کا ایصال ثواب فلاں کو، یہ نہیں، فرض تو خود رکھنا ہے۔ اگر فرض بھی دے دو تو کنگال ہو جاؤ گے، پھر کیا کرو گے؟ میدان محشر میں کٹورا لے کر مانگتے پھرو گے۔ اس لیے فرض کا اور واجب کا ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ فرض اور واجب کے علاوہ ہر عبادت کا جس کا ثواب ملے اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے کہ آدمی نے روزہ رکھا ہے، ہوائی جہاز پر سفر کر رہا ہے، یہ پیش آتا ہے، یہ سوال کے جواب مجھے اس وقت نہیں دینے چاہیے، مجھے دوسرے موضوع پر گفتگو کرنی، مگر یہ آپ حضرات کے کام کے مسئلے ہیں اس لیے بتا دوں۔ آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہوائی جہاز پر سفر کر رہا ہے، سفر کے دوران افطاری کے بعد سحری کا وقت آ جاتا ہے۔ جب ہم انڈیا سے یہاں آتے ہیں تو آتا ہی نہیں، لیکن یہاں سے جب ہندوستان واپس جائیں گے رمضان کے بعد تو سحری کا وقت آتا ہے، تو رمضان ختم ہو گیا، چلو سحری کا وقت کیا فرق پڑتا ہے؟ خیر، افطاری کے بعد سحری کا وقت آتا ہے، اگر وہ چاہے کہ میں روزہ رکھ لوں اگلے دن کا، کوئی ثواب میں کمی تو نہیں ہوتی؟ یہ بیکار فضول بات پوچھ رہا ہے، یہ وہ غریب بات، پہلا روزہ رکھا تھا اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، اگلا رکھنے کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی؟ بھائی کیوں کمی ہوگی؟ روزہ رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ اپنے نفس سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھو؟ اللہ نے سفر میں 2 فیسلٹی دی، ایک نمازیں آدھی پڑھو، جو 4 رکعتوں والی نماز ہے اس کو آدھی کر دی، آدھی پڑھنی ہے، دوسری آدھی کم کر دی،
اور روزہ نہ رکھنا چاہو تو نہ رکھو، وہ روزے بعد میں پورے کر لیجیے۔ یہ شریعت نے 2 فیسلٹی دی ہے، اگر تیرا جی چاہے اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو اٹھا لے۔ وہ جو نماز 4 رکعت والی نماز میں سے 2 ختم کر دی، وہاں اختیار نہیں ہے، وہاں تو 2 ہی ظہر کی 2 ہی رکعتیں پڑھنی، لیکن روزہ رکھنا نہ رکھنا یہ فیسلٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10-20 سفر کیے، کوئی کم سفر نہیں کیے، جنگوں کے لیے سفر ہوتے تھے۔ کسی سفر میں حضور نے 4 رکعت والی نماز پوری نہیں پڑھی، ہر سفر میں قصر ہی کیا۔ اگر سفر میں قصر جائز ہوتا، جیسا کہ ائمہ ثلاثہ باقی 3 اماموں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ سفر کی وجہ سے چاہے قصر کرے چاہے پوری نماز پڑھے، اتمام جائز ہے۔ اگر ایسا اتمام جائز ہوتا تو حضور پوری زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ سفر میں پوری نماز پڑھ کر دکھاتے، تاکہ امت کے سامنے مسئلہ آ جاتا کہ سفر میں پوری نماز پڑھنا بھی جائز ہے، مگر حضور نے پوری زندگی میں 1 نماز بھی کبھی پوری نہیں پڑھی، ہمیشہ قصر کیا ہے۔ اس لیے سفر میں قصر تو ضروری ہے۔ اور رمضان کے روزے حضور نے سفر میں رکھے بھی ہیں اور نہیں بھی رکھے۔ بدر کی جو جنگ ہوئی ہے 17 رمضان کو ہوئی، تو جب مدینہ سے چلے ہیں تو رمضان میں سفر شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو وہ بھی رمضان میں فتح ہوا ہے۔ مدینہ سے جب حضور مکہ کے لیے چلے تھے تو رمضان میں چلے تھے، اور روزے رکھتے ہوئے حضور اور صحابہ روزے رکھتے ہوئے چلے تھے۔ جنگ جب سر پہ آ گئی تو پھر حضور نے فوج کو حکم دیا کہ اب روزے بند کرو۔ بس سفر میں رمضان کا روزہ آدمی چاہے رکھے چاہے نہ رکھے، اور سفر رمضان کے روزے کے علاوہ نفل روزہ بھی کوئی چاہے رکھے چاہے نہ رکھے۔ لہذا اپنے آپ کو پوچھو کہ روزہ رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ شریعت کی طرف سے دونوں اجازتیں ہیں، اب تمہیں رکھنا ہے نہیں رکھنا یہ تمہاری مرضی۔ دونوں باتوں میں کون سا عمل بہتر ہے؟ جو آپ کے لیے سہولت ہو وہی بہتر ہے۔ روزہ رکھنا ہے یا نہ رکھنا؟ بعض مرتبہ روزہ رکھنے میں سہولت ہوتی ہے، سب کے ساتھ رمضان میں روزہ گزر جاتا ہے، اور بعض مرتبہ میں ایک مرتبہ انڈیا سے آ رہا، فرنکفورٹ پر جہاز اترا اور وہاں سے بڑھنا ہے، وہاں سے انڈیا سے صبح 6 بجے، اس سے پہلے میں نے سحری کی، اور ٹورنٹو آ رہا تھا۔ ڈیابیٹس کا مریض، شوگر کا بیماری 20 سال سے۔ دیکھو اس کا مسئلہ بھی سمجھ لو، اس ملک کے اندر یہ جو شوگر کی بیماری ہے ڈائبٹیز، اس نے کتنے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیا ہے۔ آج ایک صاحب ملے گھوڑے جیسے ہفتے کٹتے، ابھی کیوں میں روزہ نہیں رکھتا ہوں؟ کیوں نہیں رکھتا ہے؟ کہ مجھے ڈائبٹیز۔ ابھی ڈائبٹیز کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ کیوں؟ کافر ڈاکٹروں نے کہہ دیا تجھے ڈائبٹیز ہے، روزہ مت رکھیے، اور مسلمانوں نے مان لیے۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھو، یہ جو ڈائبٹیز ہے یہ کوئی عذر نہیں، اس حال میں روزہ رکھنا ہے۔ اور کسی نے نہیں رکھا تو سردیوں میں چھوٹے دن ہو جائے تب قضا کرو، فدیہ نہیں دے سکتے۔ اور اگر کسی نے روزہ رکھا اور ڈائبٹیز گھٹ گئی، بڑھنے سے تو کچھ ہوتا نہیں، لیکن گھٹ جاتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ میں پچھلے سال ہی لندن میں ایک دن میری ڈائبٹیز گھٹ گئی، فوراً چیک کیا تو کل 3 پوائنٹ ہے۔ پریشانی الجھن شروع ہوئی، میں نے کبھی شوگر ٹیسٹ کیا تو کل 3.5 پوائنٹ تھی۔ ایسی صورت ہو جائے تو پھر ہمت کر کے روزہ پورا کرو، اور نہ پورا ہو تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت ہو جائے تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اور یہ روزہ جو توڑ دیا اس کی قضا کرنی، کفارہ نہیں ہے۔ پر ڈائبٹیز جو ہے اس کو بھی روزہ رکھنا ہے، اور خدا نہ خواستہ ظہر کے بعد میں اگر پوائنٹ گھٹ جائیں اور اس کے لیے پریشانی کھڑی ہو جائے، پھر میں نے توڑا نہیں تھا،
میں نے کہا میں سو جاتا ہوں، میں چادر اوڑھ کے سو گیا سر پر، اور مغرب کا وقت ہو گیا، میں نے یوں مغرب پکڑ لی۔ لیکن شرعاً اگر ایسی صورت ہو جائے تو روزہ توڑنا جائز ہے، اور اس کی صرف قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں آئے گا۔ لہذا ہر ڈائبٹیز والے کو روزہ لازماً رکھنا ہے۔ یہ شیطان کا اور ڈاکٹر کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا اور ڈاکٹر کا دھوکہ ہے۔ ڈاکٹر کیا جانے کہ روزے کی کیا اہمیت ہے؟ اس لیے ہر ڈائبٹیز والے کو روزہ رکھنا ہے، اور خدا نہ خواستہ ظہر کے بعد میں اگر ایسی صورت ہو جائے، پوائنٹ گھٹ جائے، اسی طرح کا مسئلہ ہے اسما والے کے لیے، جس کو دمہ ہے اس کو بھی لازماً روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دمہ کا دورہ پڑا اور پمپ لینا پڑا اس کے بغیر، تو لے لے پمپ، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پہ قضا کر لیجیے۔ تو ان دو بیماریوں میں، اسما میں اور ڈائبٹیز میں، روزہ نہ رکھنے کی فیسلٹی نہیں ہے، اس کو دونوں کو لامحالہ روزہ رکھنا ہے۔ تو پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا میں، آپ لندن میں آئے؟ ہاں، تو وہاں سے چلا میں روزہ رکھ کر کے، جو شروع میں تھا روزہ رکھ کر، اب وہ تو دن پورا ہوتا ہی نہیں۔ مجھے یہ انداز ہے، پہلی مرتبہ میں کناڈا آیا تھا، تو اب وہ تو دن پورا ہوتا ہی نہیں۔ چنانچہ اس وقت ہم دہلی سے فجر پڑھ کے بیٹھتے ہیں، اکثر یہاں پڑھتے ہیں ٹورنٹو میں آ کر، پورا ہوتا ہے نہیں۔ یہاں آیا تو ابھی تو 2 گھنٹے باقی افطاری میں۔ اس دن میں نے توبہ کر لی کہ بھئی سفر میں روزہ نہیں رکھنے کا۔ جب شریعت نے ایک فیسلٹی دی، اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہاں سے ہندوستان واپس جاتے اگر رمضان ہو تو فٹافٹ روزے پورے ہو جائیں گے، ضرور رکھو۔ تو اس لیے روزہ رکھنا نہیں چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے تو خود ہی سوچنا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک قاعدہ سنو، کامیابی محنت میں چھپی ہوئی ہے، کامیابی محنت میں چھپی ہوئی ہے۔ کوئی معاملہ ہو، دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، محنت کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے دین کے لیے تن توڑ محنت کرو، اللہ کے دین کے لیے تن توڑ انتھک محنت کرو۔ کیوں؟ کامیابی محنت میں مضمر ہے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو۔ آپ جانتے ہیں جو دنیا میں بڑے بڑے ریچ مین ہیں، بڑے دولت مند، وہ انہوں نے یا ان کے اسلاف نے کبھی اتنی محنتیں کی ہوں گی، اس محنتوں کے نتیجے میں آہستہ آہستہ دولت اکٹھا ہوتی، اور صرف محنت سے بھی نہیں ہوتی۔ سن لو قاعدہ، صرف محنت سے بھی دولت اکٹھا نہیں ہوتی ہے، ڈاکہ بھی ڈالنا پڑتا ہے۔ ڈاکہ ڈالے بغیر کوئی ریچ مین نہیں بنتا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، شیکسپیئر نے کہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیکسپیئر نے کہا ہے کہ کوئی شخص ڈاکہ ڈالے بغیر ریچ مین نہیں بن سکتا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ جو ریچ مین ہے اس نے ڈاکہ نہیں ڈالا تو اس کے باپ نے ڈالا ہوگا، اس کے باپ نے نہیں ڈالا تو اس کے دادا نے ڈالا ہوگا، اس کے دادا نے نہیں ڈالا تو 7ویں دادا نے ڈالا ہوگا۔ جب تک ڈاکہ نہیں ڈالے گا ریچ مین بن نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، دین کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ محنت سے کامیابی ہوتی ہے، مگر محنت سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل شامل ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو پھر محنت کے بعد کامیابی ہوتی ہے، اور صرف محنتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نحال کر دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ نحال کرنا یعنی بے حساب اللہ دے دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بے حساب کیسے دے دے؟ حدیث شریف میں ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے 500 گرام جو خرچ کیے ہیں اللہ کے راستے میں، بعد کے لوگ اگر احد پہاڑ جتنا بڑا سونا خرچ کریں تو بھی وہ اس کے ایکول نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی تو نحال کرنا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو نحال کر دیے۔ کیوں؟ انہوں نے ایسے وقت میں محنتیں کی دین کے لیے، جس دین کے لیے محنت کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا، اور ایسے آڑے وقت میں
جب محنت کی ضرورت ہو اس وقت میں محنت اگر کی جائے تو بڑی کامیابی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے بے حساب ثواب ملتا ہے۔ دیکھو ثواب موقع اور محل سے، کس موقع پر کام کیا گیا اس کے اعتبار سے ثواب کم و بیش ہوتا ہے۔ تو جب دین کے لیے محنتوں کی ضرورت ہو اس وقت دین کے لیے محنت کرنا، جب یہ لفظ آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے لیے محنت کرنا دوسروں پر، لوگوں پر۔ بھیا دوسروں پر، لوگوں پر تو بعد میں محنت کر لیجئے، پہلے اپنے اوپر محنت کر۔ سب سے پہلے محنت اپنے اوپر کرنی ہے، ہماری ذات میں دین آئے۔ دوسروں میں تو لانے کی محنت کرنی ہے لیکن وہ بعد میں کرنی ہے، آپ پہلے اپنی ذات پر کرنی۔ یہی آیت جو میں نے اس کا شروع کا ٹکڑا پڑھا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو جیسا کہ اللہ کے دین کا ڈیمانڈ ہے۔ اس کے آخر میں ہے جا کر فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ قرآن نے کہا کہ دین کے لیے محنت اگر کرنی ہے تو پہلے تمہیں 3 کام کرنے ہیں۔ جب تک تم یہ 3 کام نہیں کرو گے دوسروں پر کیسے محنت ہوگی؟ ایک، نماز کے پابند، اقیم الصلاۃ۔ دوسرے، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تیسرے، اللہ پر اعتماد، اللہ کو مضبوط پکڑو، واعتصموا باللہ۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ دنیا دارالاسباب ہے لیکن اسباب اسباب ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوتے۔ اسباب اسباب ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوتے ہیں۔ خدا کوئی اور ہے، مسبب الاسباب کوئی اور ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے ہیں۔ جنگ احد میں ہمارے آقا جب میدان میں اترے ہیں تو معرکہ بڑا سخت تھا، تو لوہے کے 2 کرتے اوپر نیچے حضور نے پہنے تھے۔ یہ جو لوہے کے کرتے پہنے یہ اسباب اختیار کیے، اور اسباب اختیار کرنے ہیں، حضور سے بڑا کوئی متوکل نہیں ہے۔ ہمارے بعض بھائی اس جملے کا مطلب غلط سمجھتے ہیں کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں۔ بے شک اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، لیکن اسباب اختیار کرنے ہیں، شریعت کا یہ حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کوئی متوکل نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، میں اونٹ کو چرنے کے لیے جنگل میں چھوڑتا ہوں تو اس کا پیر باندھ کر چھوڑوں یا ویسے ہی چھوڑ دوں اور اللہ پر اعتماد کروں؟ حضور نے فرمایا، اعقلھا وتوکل، پہلے اونٹ کا پیر باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو ہمارے بعض بھائی جو میں ان کو ناسمجھ کہتا ہوں، ہمارے بعض بھائی ہیں جن کو میں ناسمجھ کہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، جو چاہیں اللہ وہ ہوتا ہے۔ بے شک، 1000 مرتبہ بے شک، لیکن اس کے باوجود اسباب اختیار کرنے ہیں۔ اسباب اختیار کرنے کا شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کے نبیوں نے اسباب اختیار کیے ہیں اور اپنی امتوں کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اسباب سے ہوتا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اسباب کا سیرا اللہ کے ہاتھ میں، لہذا اسباب اختیار کرو اور بھروسہ اللہ پر رکھو کہ کرنے والی ذات وہ ہے، اسباب اسباب ہیں۔ دیکھو ہم نے یہ گھر بنایا ہے رہنے کے لیے، تو کیا یہ گھر ہماری حفاظت کرتا ہے؟ یہ گھر جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہ گھر ہماری حفاظت کرتا ہے؟ نہیں، ہماری حفاظت کرنے والے اللہ ہیں۔ انہوں نے محافظ لگا رکھے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ورنہ یہ گھر جو ہم نے حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے بنایا، یہ گھر تو ہم پر گر کر ہم مر بھی سکتے ہیں اس سے۔ یہ گھر ہمارا کچھ نہیں حفاظت کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کے باوجود گھر بنانا ضروری ہے، اور ساری دنیا گھر بناتی ہے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ میں نے گھر بنایا ہے لہذا میں اب مامون مطمئن، تو یہ غلط خیال ہے۔
قرآن کریم میں ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر گچ کاری کے محلوں میں، سیمنٹیڈ محلوں میں اگر تم ہوئے تب بھی اگر موت تمہاری مقدر ہے تو اسی محل میں موت آئے گی، وہی محل تمہارے پر گر پڑے گا. تو کرنے والے سب کچھ ہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی گھر بناتا ہے، محل بناتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے بنتا ہے. بادشاہ ہوتے تھے چاروں طرف سے قلعے بناتے تھے اپنے حفاظت کے لیے، لیکن قلعے بنا کر پھر بھی بادشاہ ہارتے تھے، دوسرا بادشاہ کامیاب ہو جاتا. لہذا میرے بھائیو اسی طرح سے سمجھو اسباب اختیار کرنے کا شریعت کا حکم ہے، مگر اسباب پر تکیہ کرنا جائز نہیں ہے. کرنے والی ذات اللہ کی. ہمارے بعض بھائی گھر والوں کا کوئی انتظام نہیں کرتے، کاروبار کا کوئی انتظام نہیں کرتے اور اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں. ان کو میں کہتا ہوں یہ بھول میں ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. ہر چیز کا ارینجمنٹ کرو، تمام اسباب اختیار کرو، اپنے گھر کی ضروریات کا انتظام کرو، لیکن تم یہ سمجھو کہ اسی میں لگے رہنا ہے تو یہ بھی غلطی ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ اس میں دھوکہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہمارے پاس پیسے نہیں. دیکھو دنیا میں جب ہمارے پاس ہماری اپنی ضرورتوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو ہم ادھر ادھر سے کر کے بھی اپنا کام چلاتے ہیں. تو جب ہم دنیا کی ضرورت کے لیے قرض لے سکتے ہیں تو دین کی ضرورت کے لیے قرض کیوں نہیں لے سکتے؟ لہٰذا یہ عذر لنگ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ارے پیسے نہ ہونے کے باوجود دنیا کے سارے کام چلتے ہیں اور آدمی ادھر ادھر کر کے کرتا ہے. اور ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس قرضے کی ادائیگی کا سامان نہیں، اس کو قرضہ لینے کی اجازت نہیں. لیکن جس کے پاس قرضے کی ادائیگی کا سامان ہے وہ قرض لے سکتا ہے. دنیا میں سارے قرض سے ہی کام چلتے ہیں. میرے بھائیو اسی طرح کہ میرے پاس ٹائم نہیں. اگر تجھے چلتے چلتے ٹانگ ٹوٹ گئی اور ہاسپٹل میں 15 دن کے لیے پڑ جانا پڑے تو ٹائم کہاں سے آئے گا؟ چل رہا تھا، ٹانگ گر پڑا، ٹانگ ٹوٹ گئی اور ہاسپٹل میں 15 دن پڑا، ساری دکان ٹھپ ہو جائے گی، کھیتی ٹھپ ہو جائے گی، کاروبار نوکری جائے گی، جاب جائے گا، 15 دن وہاں پڑا رہنا پڑے گا مجبور ہو کر. تو اپنے اختیار سے کیوں نہیں نکلتا اللہ کے راستے؟ نو ٹائم بیکار بات ہے. آدمی جب چاہے ٹائم ہی ٹائم ہے اور نہ چاہے تو نو ٹائم. وقت نکالنا ہی تو آدمی کا اپنا اختیار ہے. ہم ویری بزی اور خط آ گیا کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے تو فوراً بیمار پرسی کے لیے، قریبی رشتے دار ہے تو فوراً وقت نکال کر بیمار پرسی کے لیے جانا پڑتا ہے. 2-3 دن خرچ ہو جاتے ہیں. ویری بزی اور اچانک ٹیلی فون آ گیا کہ فلاں کا قریبی رشتے دار کا انتقال ہوا تو سر انڈیا تک جانا پڑتا ہے تعزیت کے لیے. وہ کہاں سے وقت نکل جاتا ہے؟ انسان چاہتا ہے تو وقت نکلتا ہے اور جب چاہے نہ تو نہیں نکلتا ہے. تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. بہرحال میرے بھائیو اس مضمون کو اچھی طرح سے سمجھو. اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. مگر اس کا غلط مطلب مت لو کہ اسباب اختیار نہیں کرنا، یہ غلط مطلب ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں، نبیوں کی یہ سنت ہے. تمام انبیاء نے اسباب اختیار کیے اور اپنی امتوں کو تعلیم دی ہے کہ اسباب اختیار کرو، مگر اسباب پر تکیہ مت کرو، تکیہ اللہ پر کرو. اور ایسا نہیں ہے اور تمہارے پاس میں اس کا قرضہ تم ادا کر سکتے ہو تو قرضہ کر کے بھی کام کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے کہ 3 کاموں کے لیے قرضہ اگر کرے گا، اس کی سچی نیت ہے قرضہ ادا کرنے کی، تو اللہ غیب سے انتظام کر دیتے ہیں قرضے کی ادائیگی. ایک حج کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے، وہ قرضہ لے کر حج کرنے گئے اور اس کی سچی نیت ہے کہ مجھے قرضہ آ کر ادا کرنا، اللہ غیب سے انتظام کریں گے، وہ قرضہ ادا ہو جائے. اور اس کا تو میں نے تجربہ کر رکھا ہے. جب میں نے پہلا حج کیا، پھر تو بہت سارے حج کیے. جب میں نے پہلا حج کیا تو اس وقت 14,000 میں حج ہوتا تھا. کل 14,000 خرچ ہوتے تھے پورے حج میں. میں اور میرے گھر میں سے ہم دونوں نے حج کیا اور ہمارے پاس صرف 8,000 روپے تھے. تو ہمیں چاہیے 28,000 روپے تھے ہمارے پاس، 8,000 روپے گئے
اللہ تعالیٰ لے گیا اور حج کر کے دونوں آ گئے اور 42,000 کی کتابیں خرید کے لایا تھا مکے سے، اور وہ سب واپس آیا، سب قرض ادا بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ تو اس کا تو تجربہ میں نے کر رکھا ہے۔ دوسری چیز نکاح کرنا ہے، اور نکاح کے لیے ضروری خرچ، اناپ شناپ آئس کریم اور حال، وہ حال اور آئس کریم کا خرچ نہیں، ضروری خرچ۔ مثلا اگر آپ شادی کریں گے تو بیوی کو لا کر کسی جھونپڑے میں رکھنا پڑے گا، تو کوئی چھوٹا موٹا گھر بنانا پڑے گا، گھر کا کچھ ساز و سامان بھی چاہیے، مہر بھی دینا پڑے گا۔ یہ جو واجبی خرچ ہے، اگر یہ خرچ قرض لے کر بھی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سچا ارادہ ہو کہ قرض ادا کرنا ہے تو اللہ غیب سے اس کا انتظام کر دیتا۔ اور تیسرا، کوئی دینی کتاب چھاپنی ہے اور پیسہ نہیں، اس کا بھی میں نے خوب تجربہ کر رکھا ہے۔ لاکھ 2 لاکھ کی کتابیں چھاپ دیتا ہوں بغیر پیسے کے، پھر اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں، وہ قرض ادا ہو جاتا ہے۔ کوئی کتاب میں سے نکلتا ہے، کچھ ادھر ادھر سے بار بار پوری زندگی تجربہ کرتا رہا۔ یہ تو بزرگوں نے باتیں بتائی تھی، 3 چیزیں، حج کرنے کے لیے اور نکاح کرنے کے لیے اور دینی کتاب چھاپنے کے لیے اگر قرضہ کیا جائے تو اللہ غیب سے انتظام کرتے ہیں۔ چوتھی چیز میں بڑھاتا ہوں، دین کی محنت کے لیے قرضہ کرو۔ دین کی محنت کیا ہے؟ ایک طالب علم ہے، پڑھنے جانا چاہتا ہے، اسباب نہیں ہے، لے کسی سے قرضہ اور جا پڑھنے۔ دیکھو آج کل تو حکومت کے تعلیم کے لیے، کالج کی، یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے تو گورنمنٹ قرضے دیتی ہے۔ تو ایک طالب علم ہے، وہ دین پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، پیسے نہیں ہے، کوئی اس پر سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، لے قرض، جا نکل پڑھ، جم کر کے محنت کر کے پڑھ، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کریں گے۔ یہ تو اپنی ذات پر محنت کر، اپنے اندر دین لانا ہے، دین سیکھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دوسرے پر دین پہنچانا چاہتے ہیں اور دوسروں کو دین پہنچانے کے لیے آپ نکلنا چاہتے ہیں اور پیسے نہیں ہیں، لو قرضہ، نکلو۔ قرضے میں شرط ہے کہ آپ کے حالات ایسے ہوں کہ آپ قرضہ آگے ادا کر سکتے ہوں، بالکل بغیر اسباب کے، کوئی شکل ہی نہ ہو، ایسا قلاش نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسباب کا قرضہ لو اور نکلو، دوسروں پر محنت کرو، دوسروں تک دین پہنچاؤ۔ تو اپنے اندر دین داخل کرنے کے لیے، یعنی دین پڑھنے کے لیے قرضہ کرنا پڑے یا دین پہنچانے کے لیے قرضہ کرنا پڑے، تو اللہ تعالیٰ اس قرضے کا غیب سے انتظام کرتے ہیں۔ اگر وہ قرضہ ادا کرنے کی سچی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے پورا کرتے ہیں۔ اور رہا نو ٹائم، تو میں نے بتا دیا کہ ٹائم ہی ٹائم ہے۔ جب آپ چاہیں گے ٹائم نکل آئے گا، اور جب آپ نہیں چاہیں گے تو ٹائم نہیں نکلے گا۔ آدمی مجبور ہوتا ہے اور اپنے مشغلے میں سے ٹائم نکالتا ہے اپنی دنیا کی ضرورتوں کے لیے۔ تو اسی طرح سے دین کے آپ مثال لو، ایک دکان پر بیٹھا ہوا، اگر ظہر اور عصر کی نمازیں مسجد میں جا کر پڑھنے کے لیے ٹائم نکالے گا، نکلے گا، اور نہیں نکالے گا تو نہیں نکلے گا۔ لوگ دکانوں میں بیٹھے بیٹھے مکھیاں مارتے رہتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، کیوں؟ دکان میں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اور اگر وہ چاہے کہ مجھے ظہر اور عصر مسجد میں پڑھنی ہے تو 100 ذریعے ہو جائیں گے، دکان بند کرے گا، دکان میں آڑ کرے گا، قریب والے سے کہے ذرا نظر رکھنا، کسی بچے کو بٹھا دیا، کچھ نہ کچھ کرے گا اور ظہر اور عصر مسجد میں جا کر پڑھے گا جب چاہے گا، اور نہیں چاہے گا تو نو ٹائم۔ میرے بھائی اسی طرح سے یہاں بھی ہے۔ ابھی ہمارے سامنے 3 تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا تو بہت قریب ہے رائے ون کے اجتماع کا، دوسرا تقاضا ہمارا ہے ہندوستان میں ایک جماعت جا رہی ہے 4 مہینے کے لیے، وہ تقاضا ہے، اور ایک تقاضا ذرا دور ہے، وہ ہندوستان میں مرکز میں مشورے کے لیے جانا ہوگا، وہ ذرا ابھی دور ہے۔ لیکن یہ رائے ون کے اجتماع کا جو تقاضا ہے اور ہندوستان میں جو جماعت جا رہی ہے، تقاضے
کیش ہیں، کرنٹ ہیں. لہذا میرے بھائیوں نام لکھواؤ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اور اسباب کو اختیار کرو، آگے پیچھے کرو، صورتحال جو اپنی ہے اس کو سوچو، وقت نکالو. دین کے لیے محنت کرو گے، اپنے اوپر محنت کرو گے، دوسروں پر محنت کرو گے تو سکسیسفل ہوگے. محنت کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو جتنا اللہ کے دین کا تقاضا ہے. میرے بھائیو تم جانتے ہو آج اللہ کے دین کا دنیا میں کیا تقاضے ہیں. آج اگر میں یہ کہوں کہ 80% مسلمان دین سے بے خبر ہو گیا ہے، دین سے دور ہو گیا ہے. میرے بھائیوں ان کو دین کے قریب لانا، اسلام کی اعمال اسلام پر لانا، یہ ہم ہی تو محنتیں کریں گے، اس کے لیے کوئی فرشتے محنتیں تھوڑی کریں گے. لہذا میرے بھائیوں شوق سے بڑھ کر نام لکھواؤ اس کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کام کے لیے کھڑے ہونے کی. کوئی ایک صاحب پینٹ میں جا رہے تھے. ہمارے ہندوستان میں جانوروں کا مارکیٹ لگتی ہے، اس کو پینٹ کہتے ہیں، جانوروں کی پینٹ تھی. ایک دوسرے دوست ملے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں. اس نے کہا انشاءاللہ کہہ لو. ہم کہا انشاءاللہ کیا ضرورت ہے، میرے جیب میں پیسے ہیں، ابھی خرید کے لاتا ہوں. ہم کہا جاؤ خرید لو. گئے وہاں پینٹ میں بھیڑ ہوتی، جیب کٹ گئی. اب یہ گھوڑے کا سودا کیا، جیب میں ہاتھ ڈالی تو جیب ہاتھ میں نکل گیا. اوہ خیر وہ مایوس ہو کر واپس آئے. راستے میں پھر کوئی دوست ملا. میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ گھر سے چلا تھا اور انشاءاللہ 10,000 روپے جیب میں لیے تھے اور انشاءاللہ پینٹ میں گیا تھا اور انشاءاللہ ایک گھوڑے کا سودا کیا، پھر انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ کچھ نہیں تھا. تو میرے بھائی اس طرح سے انشاءاللہ مت بولو، موقع سے بولو کام کی جگہ پر. ایسے ہی کچھ لوگ تقیہ کلام کچھ بنا دیتے ہیں، بے سوچے لفظ بولتے رہتے ہیں، یہ غلط عادت ہے. کوئی بھی ہے موقع سے لفظ آئے تو اچھا معلوم ہوتا ہے، بے موقع ٹھیک نہیں معلوم ہوتا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے میرے مولا ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما. یا اللہ تیرے دین کا بول بالا فرما. یا اللہ ساری دنیا میں ایمان کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے جس لائن سے بھی محنتیں ہو رہی ہیں ان میں برکت پیدا فرما. کام کرنے والوں کو ہمت اور حوصلے عطا فرما، کام کے ثمرات اور پھل ظاہر فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے آلے اور ذریعے کے طور پر قبول فرما. اے میرے مولا دنیا میں جو جماعتیں جہاں بھی گھوم رہی ہیں تیرے دین کے لیے کام کر رہی ہیں، میرے مولا سب کو علم نافع عمل صالح عطا فرما، سب کو علم نافع عمل صالح پھیلانے کی توفیق عطا فرما. کلمے کی محنت دنیا میں جہاں بھی چل رہی ہے میرے مولا اس کو عام اور تام فرما. تیرے بے شمار بندے ہیں جو اس کلمے سے محروم ہیں، میرے مولا ان بندوں تک تیرا کلمہ پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. میرے مولا ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، مگر میرے مولا تو اگر آپ کی عنایت ہو جائے، مہربانی ہو جائے تو ایک ناتواں حیوان بھی سب کچھ کر سکتا ہے. ہم بھی تیرے دین کے لیے محنت کر سکتے ہیں. میرے مولا ہمارے اعمال میں قوت پیدا فرما، ہمارے چلت پھرت میں قوت پیدا فرما، ہماری مقامی محنت میں قوت پیدا فرما. یا اللہ ہماری بیرونی محنت میں ہمیں قوت عطا فرما. اے میرے مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. اے میرے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما.
میرے مولا یہ تیرا بڑا قیمتی وقت گزر رہا ہے، ماہ مبارک گزر رہا ہے، میرے مولا اس مہینے کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، غفلتوں میں یہ مہینہ نہ گزر جائے، ہم اس کو کارآمد بنا لیں، ایسی محنتوں کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔